बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदना व अदीमिना व हबीब कुलूबिना व शफ़ी अनफूसना अबुल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम शरीफ व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत सय्यदी मौलाया अली इब्न अबी तालिब अम्मा बाद कुन अल्लाह फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा अस्तफ़ा आदम व नूहन व अले इब्राहीम व अला इमरान अलल आलमीन। इस महीने में दो वफ़ात आती हैं, एक हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और एक बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की, और आप दोनों शिया सुन्नी दोनों में मोहसिन इस्लाम कहलाते हैं। मैं आज अपनी इस मजलिस में ईमान हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि आज भी ऐसे कई मुसलमान हैं जो जनाब अबू तालिब को काफिर समझते हैं। वो अबू तालिब जिनको मोहसिन इस्लाम कहा जाता है, जो रसूलुल्लाह के चचा थे, जो मौला अली अलैहिस्सलाम के बाबा हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि की हिफाजत में निकाल दी। और वहीं दूसरी तरफ वो जो पूरी ज़िंदगी रसूल खुदा की मुनाफिकत करते रहे और फ़तह मक्का पे मजबूरन इस्लाम कबूल किया, जिनके माँ बाप ने रसूलुल्लाह को अजियत दी, जो खुद अपनी आधे से ज़्यादा उम्र अल्लात, उज़्ज़ा और मनात को पूछते रहे, उनके नाम के आगे रदियल्लाहु अन्हु लगा दिया। अगर आप किसी और सहाबी के माँ बाप के बारे में कुछ कहोगे तो ये उन सहाबाओं को तकलीफ देगा, लेकिन जब वही लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि के चचा को काफिर कहते हैं तो क्या इससे रसूलुल्लाह को अजियत नहीं होगी? जनाब अबू तालिब की तौहीन भी तौहीन रिसालत है। अगर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम मौला अली के अलावा किसी और के वालिद होते तो उनकी भी तारीफें बयान होती, उनके नाम के आगे भी रदियल्लाहु अन्हु लगा देते, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को बुग़्ज़ हज़रत अबू तालिब नहीं है, बल्कि बुग़्ज़ इमाम अली अलैहिस्सलाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि के कितने सहाबा हैं कि कभी भी आप उनके वालिद पे कभी भी आप बहस नहीं सुनेंगे कि वो मुसलमान थे या नहीं थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया या नहीं किया। लेकिन जैसे ही हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का नाम आता है, सबसे पहले ये बोला जाता है कि वो अच्छे इंसान थे, पर वो काफिर थे, ईमान नहीं लाए थे। एक हदीस है जो कई सुन्नी किताबों में मौजूद है कि जब जनाब हज़रत अबू तालिब का आखिरी वक्त था तो रसूल खुदा आपके पास आए और आपके कान में फरमाया कि चचा जान आप कलमा पढ़ लें, मैं आपकी शफात करूँगा। और ये आपने जितने भी मक्का के सरदार हैं उनकी मौजूदगी में आपने फरमाया था, पर कान में। और इस हदीस के 3 रावी हैं। पहले रावी हैं अबू हुरैरा, वो तो खुद उस समय मुसलमान नहीं बने थे, वो मुसलमान बने थे 13 हिजरी के बाद में। ये उस वक्त यहूदी थे और यमन में रहते थे, और अगर मक्का में मौजूद भी थे तो सारे मक्का के सरदारों के साथ में मौजूद नहीं हो सकते थे। दूसरे रावी हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर, वो उस वक्त पैदा ही नहीं हुए थे तो मौजूद कैसे होते। तीसरे रावी हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, वो उस वक्त 1 या 2 साल के थे। अभी ताज्जुब की बात है कि रसूल खुदा ने जो कान में कहा कि चचा जान आप कलमा पढ़ ले, मैं आपकी शफात करूंगा, ये उस वक्त के मुसलमानों ने सुन लिया। पर जब कुछ साल बाद रसूल खुदा ने गदीर खुम पे बुलंद आवाज में फरमाया था, मन कुंतो मौला फहाज अली मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, ये किसी ने नहीं सुना। किसी ने कहा मेरी आंख लग गई थी, किसी ने कहा मैं थका हुआ था मुझे याद नहीं,
کسی نے کہا پر مجھے صحیح سے دکھ نہیں پا رہا تھا کیونکہ اتنی روشنی تھی۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روز قیامت جب جناب ابو طالب علیہ السلام اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا شفاعت کرنے پہ آئیں گے تو مشرق سے لے کر مغرب تک سب کی شفاعت کر دیں گے، پھر بھی ان کا حق شفاعت کم نہ ہوگا۔ حق الیقین میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نبی اسماعیل علیہ السلام کے اوصیاء میں سے ہے۔ رسول اللہ کی ولادت کے پہلے مکہ میں کچھ لوگ تھے جو اس وقت بھی بتوں کو نہیں پوجتے تھے اور وہ حنیف کہلاتے تھے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے، اور آپ نبی ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے تھے۔ اس وقت کے جو مکہ والے تھے وہ کئی بتوں کو پوجتے تھے، کوئی منات کو، کوئی عزا کو، کوئی اللات کو۔ خانہ کعبہ میں ہر دن کا ایک بت موجود تھا، جن سب کو فتح مکہ کے وقت امام علی علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے توڑا تھا۔ حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ، حضرت عبداللہ، یہ سب حنیف تھے جنہوں نے نبی ابراہیم کے پیغام کو زندہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت کئی ایسے لوگ تھے جو حج بھی کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، پر بنا کپڑوں کے طواف کرتے تھے۔ کوئی سے بت کو لے کے طواف کرتا تھا۔ صرف کچھ ایسے تھے جن سے جاہلیت دور تھی۔ سورہ 2 آیت نمبر 124 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا کے بھیج رہا ہوں۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور میرے بچوں کو؟ آپ نے مجھے امامت دی، پر یا اللہ میرے بچوں کا کیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری امامت تمہاری نسل میں ظالم کے پاس نہیں جائے گی۔ یہ نہیں کہا کہ ہر کوئی تمہاری نسل میں سے صراط المستقیم پہ رہے گا۔ ابو لہب آل ابراہیم میں سے تھا، پر وہ ظالم تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے میں نے آل ابراہیم کو دوسروں سے اوپر رکھا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل سے حضرت عبد المطلب حنیف تھے، اور آپ کے 2 بیٹے تھے جو ایک ہی ماں سے تھے، ایک حضرت ابو طالب اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے والد حضرت عبداللہ، اور دوسروں کے والد تھے وہ حضرت عبد المطلب تو تھے، لیکن ان کی والدہ دوسری تھی۔ ہم سب نے سورہ فیل پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری کیف باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا تمہارے رب نے اس کے ساتھ کیا کیا جو ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا؟ جب ابراہا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کو لایا تو اس وقت خانہ کعبہ کے کسٹوڈین تھے وہ کون تھے؟ اس وقت عبد المطلب جو رسول خدا کے دادا تھے، اور خویلد جو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بابا تھے، ان کی ذمہ داری تھی خانہ کعبہ کی۔ جب ابراہا آیا تو حضرت عبد المطلب سے ملا کہ میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے، تو آپ کیا چاہتے ہو؟ جس پہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں اپنے وہ اونٹ چاہتا ہوں جس پہ تم نے قبضہ کیا ہے۔ اس پہ ابراہا حیران ہو گیا کہ میں تمہارے کعبہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہوں اور تم اپنے کعبے کو بچانے کے بجائے مجھ سے اپنے اونٹ مانگ رہے ہو۔ تو اس پہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ وہ اونٹ میری ذمہ داری ہے اور خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ خانہ کعبہ کو بچائے گا۔ آپ ایمان دیکھو آپ حضرت عبد المطلب کا، تو جس کے بابا کا ایسا ایمان ہو تو ان کے بیٹے کافر کیسے ہوئے؟ خود امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہر نبی کے 12 وصی ہوتے ہیں جو ایک نبی سے دوسرے نبی کے بیچ میں ہوتے ہیں، اور میرے بابا حضرت ابو طالب علیہ السلام نبی عیسیٰ کے آخری وصی ہیں۔
ایک نبی سے دوسرے نبی کے بیچ وسیع ہوتے ہیں، کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنا حجت کے اس دنیا کو چھوڑ دیں۔ قریش کے جو مشرک تھے وہ بھی کبھی کچھ برا نہیں کہتے تھے حضرت ابو طالب کے بارے میں۔ امام علی علیہ السلام جب عمر ابن ورد سے جنگ میں لڑ رہے تھے تو عمر ابن ورد نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا نام بتاؤ۔ آپ نے فرمایا میرا نام علی ابن ابو طالب ہے۔ اس پہ عمر ابن ورد نے کہا میں تمہیں نہیں مار سکتا کیونکہ تمہارے بابا میرے دوست تھے۔ عمر ابن ورد مسلمان نہیں تھا پر حضرت ابو طالب کی عزت کرتا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا پر میں تمہیں ماروں گا کیونکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دشمن ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ولادت ہوئی تب آپ کی ولادت کے پہلے ہی آپ کے بابا یا آپ کے والد کا وصال ہو گیا تھا اور کچھ سال بعد آپ کی والدہ کا بھی وصال ہو گیا تھا۔ تو آپ کو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پالا۔ آپ کے پہلے سے ہی بچے موجود تھے۔ آپ کے سب سے بڑے بیٹے تھے حضرت طالب، پھر حضرت عقیل، پھر حضرت جعفر اور پھر امام علی علیہ السلام، اور آپ کی 2 بیٹیاں تھیں ہانی اور فاختہ یا جمانہ اور فاختہ۔ آپ کے 6 بچے تھے، پھر بھی آپ نے رسول خدا کو خود کے بچوں کی طرح پالا۔ جب رسول خدا کی والدہ کا وصال ہوا تب ابو لہب نے کہا کہ میں محمد کو پالوں گا، دوسرے چچا نے کہا میں محمد کو پالوں گا۔ تب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم محمد کو زمین پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ جس کی طرف جائیں گے وہ انہیں پالے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کافر تھے تو سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ یتیم بچے کی کفالت کرنے والا یا پھر یتیم بچے کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا جیسے 2 انگلیاں ساتھ میں رہتی ہوں، یا یتیم بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو سرور کائنات نے فرمایا ہے اور صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک عام یتیم کو پالنے والا سرور کائنات کے ساتھ ایسے جائے گا جیسے 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں، تو جس نے خود سرور کائنات کو پالا ہو وہ ابو طالب کیسے جنت میں نہیں جائیں گے، وہ کافر کیسے کہلا سکتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے، اور یہ ساری جو حدیث ہیں یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہیں، کہ حبیب خدا نے فرمایا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یا پھر ہر بچہ پیدا مسلمان ہوتا ہے، اور یہ ماں باپ ہیں جو اسے ہندو، یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا پھر مشرک بنا دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بتایا ہے کہ پالنے والے کا اثر آتا ہے، کوئی پالنے والا یزید و معاویہ بنا دیتا ہے اور کوئی پالنے والا محمد و علی بنا دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں جہاں پر بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام جاتے تھے اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو لے کے جاتے تھے۔ ایک بار جب آپ سیریا گئے وہاں پر ایک نصرانی تھا، جب اس نے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو دیکھا، پاس آیا اور حضرت ابو طالب سے کہتا ہے کیا آپ دونوں کل میرے چرچ میں یا پھر میری عبادت گاہ میں آ سکتے ہو؟ تو حضرت ابو طالب جب دوسرے دن وہاں پہنچے تو وہ اکیلے تھے، آپ کے ساتھ رسول خدا نہیں تھے۔ اس پہ نصرانی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ جو بچہ تھا وہ نہیں آیا؟ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، یہاں میں اکیلے آیا ہوں۔ پھر آپ نے رسول اللہ کو بلایا، اور جیسے ہی آپ وہاں آئے اس نصرانی نے کہا تمہیں اللات اور عزا کی قسم ہے مجھے بتاؤ۔ اسی وقت رسول اللہ نے اسے وہاں پہ روکا کہ میرے سامنے تمہیں نام نہ لینا، اور اس وقت آپ چھوٹے ہی تھے۔ یہ سنتے ہی وہ نصرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے سامنے جھک گیا اور کہا کہ ہماری کتابوں میں ذکر ہے اور نبی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔
حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا کہ وہ یہی ہیں؟ اس پر نصرانی کہتا ہے کہ میں نے ان کے کندھے پہ مہر نبوت دیکھی ہے، اور پھر جب میں نے ان کے سامنے اللات اور عزا کا نام لیا، انہوں نے اس پر لعنت بھیجی، جس سے یہ پتا چلا کہ یہ بت پرست نہیں ہے، وہ ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ اور تیسرا، جب آپ دونوں یہاں آ رہے تھے تو آپ کے اوپر پیڑ جھک کے چھایا کر رہے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کا نکاح ہوا تو آپ کا نکاح پڑھوانے والے حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے۔ ہم عام مسلمان اپنا نکاح کیا کسی پنڈت، کسی چرچ کے فادر یا کسی مشرک کافر سے پڑھوائیں گے؟ تو رسول اللہ ہے، جنہیں پتا ہے اس وقت کون ایمان والا ہے اور کون اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ رسول خدا کے تو اور بھی چچا تھے، پر آپ نے کسی اور سے اپنا نکاح نہیں پڑھوایا، آپ نے اپنا نکاح حضرت ابو طالب علیہ السلام سے پڑھوایا، اور یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام مسلمان تھے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ اس وقت تو اسلام آیا ہی نہیں تھا، تو کوئی بھی نکاح پڑھوا سکتا ہے، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے پہلے بھی کئی نبی آئے تھے، اور ان کا بھی نکاح صرف وہی پڑھوا سکتا تھا جو صرف ایک خدا کو مانتا ہو۔ اور جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھا تو پہلے آپ نے اس میں کہا کہ میں نبی ابراہیم علیہ السلام، نبی عیسیٰ، نبی داؤد، نبی سلیمان علیہ السلام کے خدا پہ یقین رکھتا ہوں، اور یہ سب کا رب ایک ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے زیادہ آپ کو اور کیا دلیل بتائیں گے؟ اور یہ سب آپ دیکھیں، اس سے زیادہ آپ کو اگر دلیل چاہیے تو آپ دیکھیں، اگر کوئی شخص اگر کافر یا مشرک ہے تو وہ اپنے بچوں کو بھی مشرک ہی بنائے گا۔ آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بچوں کا ایمان دیکھیں۔ اگر ہم لوگ حضرت امام علی علیہ السلام کے بارے میں بھی ابھی نہ دیکھیں تو آپ حضرت جعفر علیہ السلام کو دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہے کہ جتنا جعفر ابن ابو طالب مجھ میں ملتا ہے اتنا کوئی نہیں ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جعفر طیار کو 4 چیزوں کی وجہ سے بہت پسند کرتے ہیں۔ پہلا، جاہلیت کے دنوں میں جب ہر کوئی جھوٹ بولتا تھا، حضرت جعفر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جاہلیت کے دنوں میں جب شراب پینا بہت عام تھا، آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یا پھر جب ہر کوئی جب شخص زنا کر رہا تھا، جب زنا بہت زیادہ عام تھا، تب بھی حضرت جعفر زنا سے دور تھے۔ جب آدھے سے زیادہ جب مکہ والے بتوں کو پوج رہے تھے، آپ نے کبھی بتوں کو نہیں پوجا۔ جب ایک شخص نے حضرت جعفر کے پاس آ کر پوچھا کہ آپ نے نہ ہی کبھی جھوٹ بولا ہے، نہ ہی کبھی شراب پی، نہ ہی کبھی زنا کیا، اور نہ ہی آپ نے کبھی بتوں کو پوجا، آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا بنا کسی وجہ کے بزدلی کی نشانی ہے، اور جو شخص زنا کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے سامنے آتا ہے اور اس کا گھر برباد کر دیتا ہے۔ جو شخص بتوں کو پوجتا ہے اس کے پوجنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ جب بت نہ اس کو کچھ دے سکتا ہے اور نہ ہی اس سے کچھ لے سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو وہ شراب اس کی سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم کر دیتی ہے۔ ایسے بیٹے کو بڑا کیا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، اور کئی مسلمان ان کے ایمان پہ شک کرتے ہیں۔ آپ نکاح دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کا نکاح کس نے کروایا؟ آپ حنیف تھے، آپ کے بچوں کو دیکھیں۔ پھر بھی کبھی بھی جب بھی کوئی کافر یا مشرک والی آیت آتی ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے لیے ہے۔ سب سے پہلے آپ سورہ 6 آیت نمبر 26 دیکھیں، سورہ 9 آیت نمبر 113، سورہ 28 آیت نمبر 56۔ یہ 3 سورے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے ہے۔
جو کہ مولا علی علیہ السلام کے والد ہیں. سورہ 6 کی آیت نمبر 26 میں ہے کہ نہ ہی وہ صرف مذہب سے دور ہیں اور بلکہ وہ دوسروں کو بھی مذہب کی طرف آنے سے روکتے ہیں. ایک راوی نے لکھا ہے کہ یہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے ہے، کیونکہ نہ ہی وہ صرف خود ایمان پہ تھے بلکہ وہ دوسروں کو بھی دین کی طرف آنے نہیں دیتے تھے. تو آپ دیکھو کوئی بھی کہیں پہ بھی ایسا کہیں پہ واقعہ ہے جہاں پہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کسی کو مسلمان بننے سے روکا؟ زنکشری میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے یہ نہیں ہے بلکہ یہ ولید ابن مغیرہ جو کہ خالد کا باپ ہے اور ابو سفیان جو کہ معاویہ کا باپ ہے ان کے لیے ہے. کیونکہ جب بھی کوئی دین کی طرف آتا تھا یہ اس کو روکتے تھے اور کہتے تھے یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں، نہ ہی کوئی اللہ ہے نہ ہی محمد اللہ کے رسول ہیں. دوسری آیت ہے سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 113. اس میں لکھا ہے کہ رسول اور نہ ہی رسول کو ماننے والے کسی بھی مشرک کے مرنے پہ ان کے لیے استغفار یا مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے ہیں، چاہے وہ مشرک ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اب کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے ہے. جب بھی آپ کوئی سی حدیث آپ دیکھتے ہو تو آپ دیکھتے ہو اس کے راوی کون ہے، پھر آپ دیکھتے ہو اس راوی کی چین کیا ہے کہ کن کن سے ہم کو یہ حدیث ملی ہے. اور اس حدیث کی جب بھی آپ اس کے راوی دیکھتے ہو تو سارے کے سارے وہ نام سامنے آتے ہیں جو امام علی علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے، ان پہ لعنت بھیجتے تھے. اور جب آپ مولا علی علیہ السلام سے بغض رکھتے ہو تو ان کے بابا کی تعریف کیسے کر سکتے ہو؟ سورہ 9 آیت نمبر 113 میں یہ سورہ توبہ کی آیت ہے اور اس سورہ حضرت ابو طالب کے وصال کے 13 سال کے بعد نازل ہوئی تھی. یہ مدنی سورہ ہے. حضرت ابو طالب کا وصال مکہ میں ہوا تھا اور آپ کی تربت جنت معلیٰ وہاں پہ ہے. تو یہ آیت 13 سال کے بعد کیوں آئی؟ وہ جو پہلی صلاۃ میت ہے وہ مکہ میں نہیں مدینے میں ہوئی تھی. پھر آپ سورہ 28 کی آیت نمبر 56 دیکھیں جس میں لکھا ہے کہ تم کسی کو بھی دین کی طرف نہیں لا سکتے ہو بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ صرف اسے ہی صراط المستقیم پہ لاتا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ چاہتے تھے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام دین کی طرف آ جائیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ تم جس کو چاہو اس کو دین کی طرف نہیں لا سکتے ہو کہ جب تک میں اس کو دین کی طرف نہ لے کے آؤں. بلکہ اس آیت کا مطلب ہے کہ اے محمد آپ جتنی بھی کوشش کر لیں کچھ لوگ دین کی طرف نہیں آ سکتے ہیں جب تک ان کو سے میں دین کی طرف نہ لا سکوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ فاسقوں، منافقوں، کافروں کو دین کی طرف نہیں لایا جا سکتا ہے. کیا حضرت ابو طالب منافق تھے؟ مکہ کا رہنے والا کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ حضرت ابو طالب منافق تھے یا مشرک تھے. یہ تینوں آیات کی تفسیر عباسیوں نے بدلی ہے. اب کچھ کہیں گے کہ عباسی ایسا کیوں کریں گے؟ تو بنی امیہ کے بعد کون پاور میں آیا تھا؟ بنو عباس، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے چچا عباس کی اولاد میں سے ہیں، جس میں ہارون الرشید، المامون، یہ سب بنو عباس سے ہیں. معاویہ، یزید، یہ بنو امیہ ہیں. بنو عباس نے بنو امیہ کو ہٹایا تھا یہ کہہ کر کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو پاور یا جو خلافت ہے وہ واپس اہل بیت کے پاس میں آ جائے. اس میں بنو عباس نہیں بلکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اولاد یا پھر ہمارے امام تھے. پر جب وہ پاور میں آئے تو انہیں پتا تھا کہ لوگ اب بھی زیادہ جو عزت ہے وہ حضرت ابو طالب کی اولادوں کو دیتے ہیں. تو اس وقت جتنی بھی کتابیں لکھی گئی سب میں کوشش کی گئی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر بنا دو. سید بخاری، سید مسلم، ترمذی، یہ سب بنو عباس کے وقت میں لکھی گئی ہیں. اب بھی آپ دیکھیں
کوئی بھی اس بات پہ ڈاؤٹ نہیں کرتا ہے کہ عباس ابن عبد المطلب مسلمان نہیں تھے، پر آدھے سے زیادہ مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کافر تھے۔ اگر آپ حضرت ابو طالب کی امیج کو خراب کر دو گے تو آپ اپنے آپ ان کے بچوں کی امیج کو بھی خراب کر دو گے۔ اپنے آپ جو خلافت ہے وہ بنو عباس کے پاس میں آ جائے گی، پر پھر بھی پوری طریقے سے ایسا نہیں ہو پایا، کیونکہ آج بھی ایسے کئی مسلمان ہیں جو اس بات سے انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پالا۔ آپ نے آپ کی پوری وادی، جس کو شعب ابو طالب کہتے ہیں، جب پورے مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو نکال دیا تھا، آپ اس وادی میں رہے تھے۔ تو ایک شاعر نے لکھا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ کچھ وقت اس غار یا غفا میں گزارے، آج ہم اس کو صدیق کہتے ہیں، اور جس نے اپنی پوری وادی رسول اللہ کو دے دی، جس نے رسول اللہ کو پالا، جس کے ساتھ رسول اللہ کتنے ہی سال گزارے، اور اسے لوگ کافر کہتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگ کہیں گے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سب کے سامنے شہادت نہیں لی تھی۔ اسلام میں تقیہ بھی ہوتا ہے، جہاں آپ اپنا ایمان کنسیل کرتے ہو یا اپنا ایمان سب کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہو جب آپ کو جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو سورہ 40 کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک شخص تھا جس نے اپنا ایمان چھپایا تھا فرعون کے وقت میں، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ اگر فرعون کو پتہ چل گیا تو فرعون اس کو مار دے گا۔ اور آپ دیکھیں اپنا ایمان، یا پھر اپنا ایمان آپ اس لیے چھپایا تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہ جس سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو آپ محفوظ رکھ سکو۔ حضرت ابو طالب کو قریش نہیں مارتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا یہ ہم میں سے ہیں، تو نہ آپ کو کوئی کچھ کہتا تھا اور نہ ہی رسول اللہ کو پھر آپ پروٹیکٹ کر پاتے تھے جب وہ تبلیغ کرتے تھے۔ تو تقیہ کو عمار بن یاسر نے کیا، تقیہ فرعون سے بچنے کے لیے لوگوں نے کیا، تو حضرت ابو طالب کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اور جو لوگ بھی ایسا کہتے ہیں کہ آپ نے شہادت نہیں لی تھی، تو وہ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہی ہو تو آپ کو شہادت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ شہادت جب ہی لیتے ہو جب آپ مذہب اسلام میں نئے آتے ہو۔ آپ دیکھیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ بی بی فاطمہ بنت اسد تھی، جنہیں سب مانتے تھے کہ وہ مسلمان تھی۔ تو ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کا طلاق کروا دیتے، کیونکہ مسلمان کی شادی ایک کافر سے نہیں رہ سکتی ہے۔ پھر ایک بار ایک شخص تھا جو امام علی علیہ السلام کے پاس میں آیا اور کہا کہ مولا، میں جانتا ہوں آپ اللہ کی راہ پہ آپ چلتے ہیں اور آپ جنت میں جاؤ گے، پر میں نے سنا ہے کہ آپ کے بابا نے شہادت نہیں لی، وہ کافر ہیں اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ جس پہ مولا علی نے فرمایا کہ میرے بابا جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، یہ اللہ کی مرضی ہے، پر میں بتا دوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اتنی عزت بخشی ہے کہ جنت اور جہنم کو میں الگ کر سکتا ہوں، یا پھر جنتی اور جہنمی ہیں ان کو میں الگ کروں گا۔ تو اتنا میں جانتا ہوں کہ میرے بابا کہاں پہ جائیں گے۔ دوسرا، اگر میرے بابا روز قیامت ساری مخلوق کے لیے بھی شفاعت کے لیے کہیں گے، اللہ سبحانہ وتعالی سب کو شفاعت دے دیں گے واللہ۔ لیکن یہ صرف انہیں امام علی علیہ السلام سے اتنا بغض ہے کہ ہر کوشش کرتے ہیں کہ صرف یہ بتا سکیں کہ علی کے بابا کافر تھے۔ معاویہ کا باپ جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو اذیت دینے کے لیے، وہ ان کے حضرت اور رضی اللہ بن گئے، اور وہ جس نے رسول اللہ کے چچا کا کلیجہ کھایا تھا وہ ان کی بیوی بن گئی۔ اور ہر دور میں کوشش کی گئی کہ کس طرح سے حضرت ابو طالب کی اولادوں کو مارا جا سکے۔ ایک کتاب ہے مقاتل الطالبین ابو فرج الاصفہانی کی، اور یہ آن لائن اویلیبل ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ کس طرح سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے 200-300 سال بعد تک کس طرح سے ان کی اولادوں کو مارا گیا تھا۔
پہلے تو کہاں پہ؟ پہلے کربلا کے میدان میں، جب ابا عبداللہ 10 محرم کے دن خیمے میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ خیمے میں نہ ہی حضرت عقیل کے کوئی بچے بچے ہیں اور نہ ہی حضرت جعفر کی کوئی اولاد بچی ہے. تو آپ نے اس وقت کہا تھا حل من ناس ینصر ناس. تو زیادہ 10 محرم کے دن ابا عبداللہ کے ساتھ تھے وہ حضرت ابو طالب کی ہی اولاد میں سے تھے. اس کے بعد امام صادق علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام، یہاں تک کہ امام ہادی علیہ السلام کے وقت تک حضرت ابو طالب کے بچوں کو مارا گیا تھا. آپ دیکھیں ہر امام کو کس طرح سے شہید کرا گیا، ان کے گھر والوں کو کس طرح سے اوپریس کیا گیا تھا. اگر آپ یہ بھی آپ نہ دیکھیں تو آپ ایونٹ آف فخر دیکھیں. لکھنے والے بتاتے ہیں کہ اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو جو سب سے بڑا اسلام کے اندر جو سب سے زیادہ خون بہایا گیا تھا وہ فخر کے وقت کرا گیا تھا، جب منصور دوانی کی اس بات سے ناخوش تھا کہ محمد ابن عبداللہ ابن حسن اس کے خلاف تھے، تو وہ حدیث لے آیا کہ رسول اللہ کے 2 چچا جنت میں جائیں گے اور 2 جہنم میں. میرے دادا عباس اور حضرت حمزہ جنت میں جائیں گے اور حضرت ابو طالب اور ابو لہب دوزخ میں. اس نے اس وقت 300 سادات بچوں کو مروایا تھا. ایک بار دابل ابن خزائی امام رضا علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے اور آپ نے ایک مرثیہ پڑھا کہ یا فاطمہ، کیا آپ نے حسین کو کربلا کی تپتی زمین پہ لیٹے دیکھا تھا؟ جب آپ نے دیکھا ہوگا ابا عبداللہ کو پیاسا شہید کیا جا رہا ہے تو آپ نے وہاں اپنے رخساروں پہ مارا ہوگا، آپ نے کیا وہاں پہ ماتم کیا ہوگا؟ تو اسی وقت امام رضا علیہ السلام کے صحابی نے کہا کہ دابل رک جاؤ، امام رضا بے ہوش ہو گئے ہیں. دابل سوچ رہا تھا کہ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جس کی وجہ سے امام بے ہوش ہو گئے. امام واپس جب اٹھے آپ نے فرمایا دابل واپس وہ پڑھو جو تم نے ابھی مجھے سنایا ہے. دابل نے جیسے ہی وہ سنایا امام رضا علیہ السلام پھر بے ہوش ہو گئے. جب امام ہوش میں آئے تو دابل نے پوچھا کہ مولا میں نے ایسا کیا کہا تھا جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے؟ امام نے فرمایا کہ دابل جیسے ہی تم کہتے ہو کہ یا بی بی فاطمہ آپ نے اپنے رخساروں پہ ہاتھ مارا ہوگا، میرے سامنے میری دادی یہ مصائب سن کر میرے سامنے رو رہی ہیں اور ابا عبداللہ کے لیے ماتم کر رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ محمد و ال محمد کے واسطہ، یا اللہ حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے نام پہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی مشکلوں کو آسان کرنا، جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا کرنا. جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.